जी इब्तिदा है रबीउल के बाबरकत नाम से करीम खान डायरी टीवी के शीशे पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ नाजरीन। जिससे पहले आपने चांस देखें, ये बहुत खूबसूरत प्रोग्राम गुज़श्ता दिनों एमसी हॉल में ऑर्गेनाइज़ किया गया था। ऑर्गेनाइज़ किसने किया था? हमारी बहुत अच्छी सिस्टर हैं मैडम शीरीन असलम साहिबा, जो ह्यूमन राइट्स की मेंबर भी हैं और अक़लियत जमात के जो हैं हेड भी हैं। उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था और ख़ूबसूरत प्रोग्राम के चांस इंतहाई खूबसूरत थे। उसकी वजह ये थी कि तमाम मकतब फ़िक्र से लोग इसमें मौजूद थे और इनकी हमेशा से ये काविश होती है कि अपनी खुशियों में सब कुछ शरीक करें। तो बिल्कुल इस हवाले से हमने चाहा कुछ गुफ्तगू हो जाए। क्रिसमस के दिन हैं, खुशियों के दिन हैं और इनसे कुछ गुफ्तगू भी हो जाए इस हवाले से। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मैडम शीरीन असलम साहिबा। मैडम अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। हमेशा की तरह आप आज भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप लास्ट ईयर भी आए थे क्रिसमस के दिनों में और आपका बहुत शुक्रिया कि आप याद रखते हैं। जैसे ही ट्री लगते हैं, जैसे ही क्रिसमस वाइब्स आती हैं, आपका कॉल मुझे सबसे पहले आ जाती है कि आपकी मोहब्बतें हैं मैडम। हमेशा आपने मोहब्बत का दर्ज दिया है, इंसानियत का दर्ज दिया है। सबसे पहले ये बताइएगा क्रिसमस की खुशियाँ कैसी जा रही हैं? आपको मेरी तरफ से मुबारकबाद भी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी जा रही हैं और ये ना पूरे वर्ल्ड का एक फेस्टिवल है और इसमें क्रिश्चियन मुस्लिम सारे शामिल होते हैं। मुसलमान भाई बहन भी इसलिए भी शामिल हैं इसमें क्योंकि वो भी ये समझते हैं कि यीशु मसीह को जब तक वो अपना पैगंबर नहीं मानते वो दायरा इस्लाम में नहीं होते। तो मैं समझती हूँ खुशी हम दोनों की बराबर है, वही यार इक्वल। बिल्कुल ऐसे ही है मैडम। क्या ख़ास बात है? मैं जब भी आपके प्रोग्राम में क्रिसमस की खुशियों में आता हूँ, मुझे हर मकतब फ़िक्र से वहाँ पे फ़र्द मौजूद होता है, मुझे मिलता है और हर एक के चेहरे पे एक खुशी नुमायाँ होती है। ये क्या कमाल है आपका? पता नहीं, मेरा कमाल तो नहीं है। अच्छा, ये तो उस रब्बुल इज़्ज़त का है कमाल, जो इज़्ज़त रख लेता है मुझ जैसी नकारा सी बंदी की। और मैं समझती हूँ कई दफ़ा जब सियासी आते हैं मेरे प्रोग्राम में, वो समझते हैं ये सियासत पे है। अच्छा। और मतलब अगर कोई मजहबी ग्रुप आ रहा था वो मज़हब को ले रहा होता है, कोई जैसे फ़र्ज़ कह लें कोई सिंगर आ रहा है वो सिंगिंग से ले लेता है और कोई जैसे ट्रांसजेंडर्स हैं उनका काम है नाचना, वो इससे लेते हैं। तो मैं इसलिए भी खुश होती हूँ कि वो अपने एक स्टाइल से क्रिसमस विश करते हैं। अच्छा, जैसे आपने भी एक पश्तो सॉन्ग गाया तो मतलब आपके लिए यही खुशी थी। अच्छा, तो मुझे लैंग्वेज उसमें प्रोजेक्ट हुई। अच्छा, आप खास कर ना मैडम हमने देखा है ट्रांसजेंडर को आप बड़ा रिस्पेक्ट देती है। वैसे सबको रिस्पेक्ट देती हैं लेकिन ट्रांसजेंडर को आप साथ लेके चलती हैं। मैं समझता हूँ वाहिद आप शख्सियत हैं जो ट्रांसजेंडर को हर इवेंट में मदऊ करती हैं, उनको एक रिस्पेक्ट देती हैं। मैंने काफ़ी दिन बाद टोनी को अपनी हड्डियाँ खोली हैं। एक्चुअली ऐसा है कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है ये एक ऐसा तबका है कि जो बहुत निगलेक्टेड है लोगों से। अच्छा। इतने निगलेक्टेड हुए हैं ये लोग हैं कि इनके अपने भी इनको नहीं पूछते। आपने सुना होगा कि जैसे उन्होंने कहा है कि ईद हो, शब बारात हो, क्रिसमस हो, कोई भी हो, इनके अपने भी नहीं पूछते। तो मैंने जब ह्यूमन राइट्स पे काम शुरू किया तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या ऐसा करूं इनके लिए कि ये कुछ बेहतरी महसूस करें अपनी लाइफ में। तो उन्हीं दिनों में ईद थी। अच्छा। तो मैं गई ईद लेके इनके लिए मैंने कपड़े लिए, ईदी ली, केक लिया। तो मैं इनके पास चली गई चांद रात को और आप करीम साहब आप सोच नहीं सकते हैं, वो उस वक्त रो रहे थे। आखिरी रोज़ा था और जैसे ही चांद का ऐलान हुआ तो मैं चली गई और वो लोग रो रहे थे। वो कह रहे थे कि मिस जी हमारे तो अपने भी हमें कोई नहीं पूछता और आपको हम कैसे याद आ गए, आप कोई वली है, कोई इस तरह। उन्होंने मुझे बड़े सारे नाम दिए जो कि मैं तो उनके खाक के भी बराबर नहीं हूँ। तो यकीन करें वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। अच्छा। जब मैं इनके साथ बैठी, मैंने इनके दुख को देखा, समझा और मेरे अंदर वो फील हुआ वो दुख कि वाकई अगर निगलेक्ट किए हुए लोगों को हम थोड़ा सा भी इज्जत देंगे तो वो कितना अच्छा माशरे के लिए काम करेंगे। उनके दिल से दुआ भी लगती है। बिल्कुल लगती है, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है मैडम। बहुत सारी चीजें हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं। और करीम खान एक और भी मैं आपको चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी। मैं ठीक है, मैं इंसान हूँ, इंसानियत का दर्ज देती हूँ, लेकिन आपको भी पता है कि मैं मिनॉरिटी से हूँ। जी बिल्कुल। और अगर जितना ट्रांसजेंडर को निगलेक्ट
نگلیکٹ کیا جاتا ہے مائنورٹیز کو بھی اتنا ہی نگلیکٹ کیا جاتا تھا. تو میں نے ان کی فیل کو سمجھا. میں نے کہا جیسے اب میرے بھائی بہن جو ہمارے میجورٹی کمیونٹی سے مجھے بہت پیار کرتے ہیں, مجھے بہت عزت دیتے ہیں, تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اور اچھا کام کروں. مگر آپ کے پروگرام سے یہ ثابت ہوا ہے کہ بہت سارے مسلم بھائیوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے اور آپ کی دعوت پہ ہمیشہ آتے ہیں. بالکل, یہ انہی کا پیار ہے, انہی کی ساری چیزیں کہ میں آج اس قابل ہوئی ہوں کہ میں کمیونٹی میں. آپ اس قابل ہیں جی, اللہ پاک نے آپ کو عزت سے نوازا ہے, ہم کیوں نہ عزت کریں. میڈم بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں, خوشی کی باتیں, ہم خوشیوں کی باتیں کریں گے. ایسے آپ لوگ ہر سال کرسمس مناتے ہیں, عید مناتے ہیں, 14 اگست مناتے ہیں, تو یہ لوگ بھی ایک دن مناتے ہیں کہ سیلری نہیں ملی, یہ بھی ایک دن منایا جا رہا ہوتا ہے. اور یقین کریں کہ جب عید ہو یا کرسمس ہو, کچھ بھی ہو, اگر آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں, بچوں کے لیے کچھ لے نہیں سکتے, تو وہ پھر آپ کے لیے کیا سوچے گا, اس ملک کے لیے کیا سوچے گا, اس معاشرے کے لیے اس نے کیا سوچا. میڈم ایک اور بات, آپ جیسے مجھے معلوم بھی تھا لیکن سوال پہ سوال آ گیا, آپ کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں, آپ نے ایم اے اسلامیات کیا, اس کی وجہ وجہ کیا بتاؤں. اب جہاں جاتے تھے تو لوگ یہ سمجھتے تھے یہ کرسچن ایسے کچھ پتہ نہیں, اور یہ نہیں, اسلامیات کو پڑھنا ایک سبجیکٹ ہے جو میرے لیے بڑا آنر کی بات تھی. اور میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ کسی کے ساتھ کام کر رہے ہو, جیسے میرا کام ہے انٹرفیتھ پہ, پیس پہ, تو مجھے دوسرے مذاہب کو بھی پڑھنا ہے. جب میں پڑھوں گی تو مجھے سمجھ آئے گی نا. اور اگر میں صرف بائبل پڑھ کے ہی میں بائبل کی چیزیں بتاؤں گی تو میں آپ کو کیسے بتا سکتی ہوں. میں ایک چیز ریپیٹ کروانا چاہ رہا ہوں, ایک چیز آپ سے ریپیٹ کروانا چاہ رہا ہوں. نوشہرہ میں آپ کسی مقام پر گئے تھے, قرآن کی کوئی آیت تھی جس کو آپ نے درست کرنے کا کہا, دیکھنے والوں کے لیے برائے مہربانی. ہاں جی, وہ اس طرح تھا کہ ایک آیت لکھی ہوئی تھی وہاں پہ. کہاں؟ ایک ریلوے کا ہاسپٹل تھا. اوکے. تو میں وہاں پہ جاب کرتی تھی. میں ایز اے انچارج تھی وہاں پہ پاکستان ریلوے میں, اور بڑا ارلی ایج میں میری یہ جاب تھی. اور ہوں گے آج سے میں 20-22 سال پہلے کی بات بتا رہی ہوں آپ کو. آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ وہ لوگ حیران ہو گئے نا. میں نے کہا اس میں ہے غلطی, آپ دیکھیں. میں نے زبر پیش کی غلطی تھی اس میں, جی کچھ اسی طرح کا تھا. وہ مطلب فرق ہو جاتا ہے نا. جی ظاہر ہے, زبر سر آپ دیکھیں عربک کا کوئی ایک ورڈ ہوتا ہے, اس کے 5-6 مطلب ہوتے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ میں قرآنی کلمات تھے. جی یہ تو میں نے ان سے کہا, میں نے اپنے جو میرے کولیگ تھے, میں نے ان سے کہا اس کو تھوڑا ٹھیک کروا لینا. اس نے کہا میڈم یہ کیسی بات کرتی ہیں. وہ جانتے تھے کہ آپ مائنورٹی سے ہیں؟ جی وہ بالکل بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے. اور ان کو عجیب ہی لگا ہوگا کہ انہیں اپنی انسلٹ سی فیل ہو رہی تھی, کہہ رہے تھے کہ آپ کون ہوتی ہے اس کو درست کرنے والی. میں نے کہا دیکھیں آپ کسی سے پوچھ لیں, بہرحال مجھے تھوڑا سا اس میں لگ رہا ہے کوئی کمی ہے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے جب لے کے گئے وہ پورا اتار کے, تو انہوں نے کہا ہاں واقعی اس میں نا اس کی کمی ہے اور ہم اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں, لکھنے والے کی غلطی ہوگی. میڈم بالکل یہ آپ کی قابلیت ہی ہے جس کی وجہ سے یہ باقی وہ مسلمان نہیں دیکھ پائے, آپ نے غلطی وہ دیکھ لی زبر زیر کی. یہ چیز ہوتی ہے ناظرین, جب آپ کسی چیز کو دل سے پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں, محسوس کرتے ہیں, پھر اللہ پاک آپ کو وہ دین دے دیتا ہے سمجھنے کی, تو آپ پھر سمجھتے ہیں ہر اس چیز کو کہ جناب یہ بیسیکلی ہے کیا اور اس کا مقصد کیا ہے. میڈم بہت ساری چیزیں ہیں, اللہ پاک نے آپ کو کافی عزتوں سے نوازا ہے, وومن رائٹس کی آپ ممبر بھی ہیں. ہمارے ہاں بہت ساری ایسی جگہوں پہ, خاص کر میں ایک بات کروں گا, ہمارے ہاں اٹک میں, ضلع اٹک میں کہوں گا, خواتین کے لیے کوئی روزگار کی مواقع نہیں ہے. اور اس پہ چونکہ ہمارے یہاں انڈسٹریل ایریا بھی نہیں ہے, ہمارے یہاں اگر آفیسز بھی ہیں, تو اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ خواتین کو جو ہے جگہ نہ دی جائے. بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. آپ سمجھتی ہیں اس حوالے سے ہیومن رائٹس کو کوئی ایکشن لینا چاہیے, یا انسانی حقوق کو اس حوالے سے آواز اٹھانی چاہیے کہ خواتین کے لیے کم سے کم اگر 2 بندے وہاں میل کام کر رہے ہیں تو کم سے کم ایک خاتون کو بھی آفس میں جگہ ہو تاکہ اس کا روزگار چلے؟ بالکل ایسا بالکل ہونا چاہیے. اب دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو آبادی ہے وہ 51 اور 52% ہے وومن کی. جی اب دیکھیں مرد ہے, مرد 48 لگا لیں, 48%. ان میں سے کچھ بزرگ لگا لیں,
جی کچھ بچے لگا لیں ٹھیک ہوگا. اور پھر آج آ کے وہ 20 یا 22% لائے جاتے ہیں جن کے اوپر پورے گھر کا معاشرے کا بوجھ ہے. ٹھیک ہو گیا. اب 22% جو ہے مرد ہے اگر وہ جاب کرے گا تو وہ سٹریس میں رہے گا, پریشانی میں رہے گا اور اس کے گھر میں لڑائیاں ہوں گی. لا محالہ وہ اپنی عورت پر وہ سارا غصہ نکالے گا, اپنے بہن پہ, اپنی ماں پہ گھر میں غصہ نکالے گا. تو اس طرح اگر معاشرے اسی طرح بنتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے تو میں سمجھتی ہوں یہ جو میں کسی بھی چیز کا نام نہیں لوں گی, یہ ہمیں ایسے 3-3 ہزار کی یا 5 ہزار کی یا 10 ہزار کی امداد ختم کر دیں. کوئی انڈسٹری لگا دیں. بہترین بات کیا آپ نے. انڈسٹری لگا دیں اور ایسی انڈسٹری لگائیں, یقین کریں کہ خواتین اس میں اپنا 100% دیں گی. نہ انہوں نے سگریٹ پینے کے لیے نالے تک جانا ہے, نہ انہوں نے کسی دوست سے ملنے باہر جانا ہے. مطلب جب وہ اگر 8 بجے آئیں گی تو 4 بجے وہ اپنے کام پورا کر کے وہاں سے جائیں. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. ناظرین ایسا ہی ہے خواتین. اور ایک اور بھی آئیڈیا ہے عورتوں کے ساتھ ساتھ جو جتنے بھی ہمارے بیگرز ہیں, اگر ہم انہیں جمع کریں, ہم انہیں جمع کر کے ان کا کوئی پروڈکٹیو کام دے دیں. انہیں ہم لفافے بنانے کا دے دیں, بیگ بنانے کا دے دیں, کوئی ایسا کام دے دیں اور شام کو ان کی اجرت ان کو دیں. کیا بات. اور یہ جو مافیا ہے بھیکاریوں کا یہ ختم ہو جائے گا اور انہیں باعزت جاب مل جائے گی. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے میڈم. اکثر اوقات بڑے شہروں میں کچھ کام ایسے بھی ہیں جو گھر بیٹھے بھی آرڈر دے کے کروائے جاتے ہیں. بالکل. اب ضرورت اس بات کی ہے ناظرین, ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے انویسٹر ہیں. ریل اسٹیٹ میں دیکھو تو اٹک نے ایک خاص مقام پا لیا ہے اور مختلف مقامات پر سوسائٹیز اتنی بن گئی ہیں اور اتنے انویسٹر آ گئے ہیں اٹک میں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو اس حوالے سے روزگار کے لیے بھی کچھ ایسے گھریلو خواتین کے لیے یا جو ڈگری ہولڈرز ہماری سسٹرز ہیں جو ڈگریاں لے کے بے روزگار پھر رہی ہوتی ہیں, ایک پرائیویٹ فرم میں بھی ان کو جگہ نہیں ملتی, تو ان کے لیے کوئی بھی انویسٹر آگے آنا چاہیے تاکہ جو خواتین ہیں وہ عزت سے روزگار کما سکیں اور اپنے بچوں اور گھر والوں کو بھی پال سکیں. میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ٹیکنیکل ایجوکیشن کو فوکس کرنا ہے. بہترین ہو گیا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اچھا ہو, بہترین ہو, تو ہمیں ٹیکنیکل کو آگے لائیں. لڑکیوں کو گاڑیاں بھی سیکھنے دیں, گاڑیاں چلا تو رہی ہیں لیکن ان کی وہ آٹو مکینک سیکھیں, وہ مطلب انجینئرز بنے. وہ ہم کچھ شعبے ہم نے صرف مردوں کے لیے مختص کر دیں. بالکل. ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں مرد آ سکتا ہے, عورت کہ یہ اب وقت کی اہم ضرورت بھی ہے. جس طرح معاشی صورتحال بھی چل رہے ہیں اور خاص کر جو ذریعہ معاش ہے اس کی بڑی کمی ہو گئی ہے ہمارے ملک میں. وجہ کیا ہے؟ ہر بندہ, ہر نوجوان ڈگری لے کے باہر جانا چاہتا ہے. کیوں جانا چاہتا ہے؟ بیسیکلی ہمارے یہاں میڈم بدقسمتی سے پہلے سی این جی متعارف کروا دی گئی, پھر سی این جی غائب ہو گئی, اس کے بعد پھر بہت ساری چیزیں ہیں کہ فرض کریں آپ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف لوگوں کو راغب کیا گیا, لوگ سیکھ بھی رہے ہیں, مگر انٹرنیٹ غائب ہو گئی. تو اگر یہ انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کمائی کا بہت بہترین ذریعہ ہے, گھر میں بیٹھے کوئی بھی خاتون یہ کام کر سکتی ہے ایک محنت کے بعد, سیکھنے کے بعد. مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزوں پہ بھی, کیونکہ بہت سارے شعبے جاتے ہیں, کسی ایک شعبے پہ ہمیں فوکس نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم زیادہ شعبے پہ جاتے ہیں, ایک ہی شعبے پہ, تو وہاں سے وہ چیز بند ہو کے پھر ہم آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. تو ہمیں تمام شعبے پہ کام کرنا چاہیے تاکہ اس کے بعد جو ہے کہیں نہ کہیں سے کچھ رسپانس ملے. تو میڈم ڈائریکٹ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے کرسمس کے دن بھی ہیں, دیکھنے والوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے اور خاص کر اپنے مسیحی بھائیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں اپنے مسلم بھائیوں کو پیغام دینا چاہوں گی. میری کا مطلب ہوتا ہے خوشی, اور کرائسماس کا مطلب ہوتا ہے یسوع مسیح کی. اچھا. تو ہم تو ٹرانسلیشن بھی غلط کرتے ہیں نا چیزوں, لوگوں نے بھی غلط چیزیں غلط پروجیکٹ کی ہوئی ہیں نا, لوگوں نے بہت زیادہ غلط کی ہیں. اور ہمارے معاشرے میں نا دیکھیں, جب کوئی خوشی کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ خوش ہوا کرے. انسانیت یہی ہے نا. بالکل ایسے ہی. آپ کا مذہب آپ کا پرسنل میٹر ہے, آپ کا مذہب اور آپ کے اللہ کا تعلق ہے. اس میں انسان کو ہم نے دکھائیں گے تو وہ ریاکاری ہے. اگر ہم اللہ والے کام کریں گے نا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی, تم نے روزہ نہیں رکھا, تم نے باجماعت نہیں نماز پڑھی, یہ اللہ کے کام میں پوچھنے گے. آپ انسانوں والے کام کریں نا. آپ دیکھیں کسی نے کھانا کھایا ہے, کسی نے کوئی پہننے کے لیے کچھ ہے, آپ انسانوں والے کام کریں. ہماری پکڑ اللہ نے تو اپنے جو ہے نا طریقوں سے ہمیں معاف کر دینا ہے, لیکن حقوق الباد سے ہم معافی نہیں ہمیں مل سکتی. اس میں ہم نہیں چھوٹ سکتے ہیں کبھی بھی, ابھی جب تک ہم وہ بندہ ہمیں معاف نہ کرے. اگر خدا نخواستہ وہ بندہ مر گیا جس کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے, تو آپ سوچیں پھر آخری دن
آپ کے سامنے کھڑا ہوگا اور آپ کا کیا حشر ہوگا. کیا بات ہے میڈم, آپ کا بہت بہت شکریہ. مسیحیوں کے لیے پیغام یہ ہے جی کہ زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن حاصل کریں, کیونکہ موسٹلی ہمارے لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ شاید مسیحی لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور یہ صرف خاک روبی کے لیے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ایجوکیشن کا شعبہ یہ ہمارے پاس تھا, ہیلتھ کا شعبہ جب پاکستان بنا تو ہمارے پاس تھا, اس میں کوئی دو نہیں تھی چیزیں. اچھے اچھے اسکول تھے, اور جتنے بھی ہمارے پولیٹیشینس ہیں, مطلب جتنے بھی ہمارے چیف جسٹس اور یہ گزر کے گئے, یہ کرسچن ایجوکیشن سینٹر سے پڑھ کے گئے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں دوبارہ سے اس طرف آنا ہے, ایجوکیشن کی طرف آئیں, اپنے بچوں کو اسکلز ایجوکیشنز دیں, اور یہاں تک کریں کہ وہ اپنے آپ کو اتنا منوائیں کہ جو ہمارے ماتھے پہ چھاپ لگ گئی ہے, جو ہمارے میجورٹیز بھائی کہتے ہیں کہ شاید کسی گروپ میں ضرورت ہوتی ہے نوکری کی, تو کہتے ہیں صفائی والے کے لیے منارٹی کو دی جائے گی, اہمیت دی جائے گی. تو یہ نہ لکھا جائے آئندہ سے, انہیں پتا ہو کہ منارٹیز اچھی جاب کر رہی ہیں. اور ہم تو اٹک کو دیکھ رہے ہیں نا, آپ پوری دنیا میں دیکھیں, آپ دنیا کو بھی چھوڑیں, پاکستان میں دیکھیں, دوسرے ایریاز میں جائیں, منارٹیز بڑی اچھی پوزیشنز پہ بیٹھے. پاکستانیوں کے لیے کہ آپ سب کو کرسمس مبارک ہو, اور اس بڑے دن پہ آپ لوگ عہد کریں کہ ہم پاکستانی بنیں گے, ہم اچھے انسان بنیں گے, اور بینگ اے پاکستانی ہم نے ایک دوسرے کی کیئر کرنی ہے. میڈم بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے مختصر وقت میں اور طبیعت کی ناسازی کے بعد آپ دیکھ رہے ہو مجھے وقت دیا. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. ایک بار پھر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کرسمس کی خوشیوں کی. بالکل ناظرین, سلسلہ یہی ہے, اگر آپ کا پڑوسی بھوکا سویا ہے رات کو تو آپ سے پوچھو کہ جناب, اسی حوالے سے اس کی غمی خوشی کا خیال بھی آپ نہیں کرنا ہے, کیونکہ یہ ہمارے مذہب نے, ہماری شریعت نے ہمیں سکھایا ہے, اور یہ بھی بتایا گیا ہے اگر آپ کے ہاتھ پیر زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا. میں جاتے جاتے ایک شعر کہا کرتا ہوں کہ تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی, نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. بہت شکریہ, اللہ حافظ. اللہ حافظ.